आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मोहब्बतें। आज का टॉपिक हमारा जो है वो काफ़ी अहमियत की का हामिल है, जो कि आपने काफ़ी सुना होगा कि वो है अजाब। ठीक है, आपने सुना होगा कि इंसान को ज़िंदगी में अजाब, अपने ऊपर जो सब कुछ आता है वो आजमाइश, और दूसरे के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो उसको अजाब लिया जाता है। इसके अलावा अजाब कब्र का आपने सुना होगा कि जब इंसान मर जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि कब्र में बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं। या फिर आपने सुना होगा कि जहन्नम के अंदर जो है वो अजाब होंगे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के, जिसके अंदर जो है वो मेजॉरिटी जो कहा जाता है वो औरतें होंगी अजाब की शिकार बेचारियां। और वो है जनाब, उनको कढ़ाइयों में डाल के फ्राई किया जा रहा होगा, कुछ ऐसी बातें। तो अजाब, कुरान अजाब किसको कहता है, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं रादर देन कि मिथ्स और ये जो क्या कहते हैं कि जो फैलेसी स्टोरीज हैं उसको साइड पे रख के अहले अकल के एडमिन हमारे साथ हैं, तो मैं उनको खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है सर। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि आगे ही अजाब है, ज्यादा जानना अजाब है। तो वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन आप बताएं कि कुरान अजाब किसको कहता है, और क्या कोई ऐसी चीजें हैं कि ये कब्र में अजाब, क़यामत में अजाब, जिंदगी अजाब, ये अजाब, वो अजाब। अमूमन लोग अजाब को मरने के बाद का अंजाम समझते हैं। ज्यादातर के मरने के बाद जो भी होगा, कब्र में अजाब हो या अपने मरने के बाद ऊपर जहन्नम में तलना, कोड़े मारना, ये सारी चीजें जो आपने बताया, वो असल में बेखबर रहते हैं कि हर शख्स जो है वो अजाब में मुब्तला है। हर शख्स के अजाब चल रहे हैं, मगर किसी को इसका एहसास नहीं है। हर लम्हे जो है हम अजाब में हैं। चाहे वो अमीर हो, वो भी अजाब में; गरीब है, वो भी अजाब में है; खुश फहमी में है, वो भी अजाब में है; दुखी है, वो भी अजाब में है; कमजोर है तो वो भी अजाब में है; ताकतवर है तो भी अजाब में है; मजहबी है, बहुत अपने आप को मजहबी समझ रहा है, तो वो भी अजाब में है; जो गैर मजहबी समझ रहा है अपने आप को, वो भी अजाब में है; अक्लमंद भी अजाब में है, बेवकूफ भी अजाब में है; सीधा साधा भी अजाब में है, चालबाज भी अजाब में है; जो अपने आप को पाक साफ समझता है वो भी अजाब में है; जो गंदा समझता है वो भी अजाब में है; जो अपने आप को बादशाह समझता है वो भी अजाब में है; और जो फकीर समझता है वो भी अजाब में है। जो अपने आप को कुछ समझे या अपने आप को कुछ नहीं समझे, हर कोई यानी अजाब में मुब्तला है। अजाब एक ऐसी चीज है कि उससे कोई बचा नहीं है। कुरान में अजाब और उसके डेरिवेटिव्स का 373 बार जिक्र आया है। और अजाब की जो कुरान में टाइप्स दिए हुए हैं, किस्म, वो 27 तरीके की अलग अलग किस्में हैं अजाब की। खैर, हम इतना सारा ले नहीं सकते। 373 बार ये हम लोगों को, मुझे भी ज्यादा बात करने की आदत नहीं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 20-25, ज्यादा है 30 मिनट में बातें खत्म हो। तो क्या है कि मुझे भी बात करने की ज्यादा आदत नहीं है, और लोग भी लंबे लंबे लेक्चर सुनते नहीं है, मगर तशनगी रह जाती है। लोगों को बोल देते हैं कि आपने बहुत ही यानी बराबर समझाया नहीं, ये बात तफसील से समझाओ, कम रह गई है। तो देखो, बातें तो ऐसी है, समझने वाला इशारे में भी बहुत कुछ समझ जाता है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ अकल की, इंसान की बत्ती जलाए, ट्रिगर करें। बाकी इंसान को खुद को दिलचस्पी होना चाहिए, तहकीक करना चाहिए। हम लोग सब एक स्टूडेंट है, सब तहकीक में लगे हुए हैं। हम अगर 27 तरीके का अजाब बताएंगे और 373 आयतों को ले लेंगे, तो हमारी जिंदगी क्या रहेगी? हम लोग भी कारोबारी लोग हैं, काम धंधा है, परेशानी है अपनी अपनी। सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं, छोटे से में इशारा देते हैं कि आप लोग इस डायरेक्शन में सोचो। तो आज का मौजू भी यही है कि भाई अजाब, जैसा कि सवाब लिए थे हमने, सवाब के मतलब ये था कि भाई अकल का वापस आ जाना, मतलब बता दिए। अब जहां जहां सवाब है उसके मतलब डाल के आपको समझना है। उसी तरह सवाब, सवाब का मतलब अकल का वापस आ जाना, उसी तरह अजाब के मतलब है सोच और समझ खत्म हो जाना इंसान की। सोच और समझ काम नहीं करना। सिगरेट पे डब्बे पे लिखा रहता है कि इससे कैंसर होगा, फोटो बना हुआ रहता है मुंह का, सब कुछ पता है, फिर भी अकल, जहन, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना कुछ चीज समझ में आती है, क्योंकि वो लत लगी हुई है ना, सिगरेट की, तंबाकू की। तो वो आदमी को जो लत लगी हुई है, उसको मजा आ रही है उसके अंदर, उसको वो हजम कर रहा है, उसको वो मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
تو لغت میں عذاب کے جو معنی ہیں، کسی چیز کا اچھا لگنا، کسی چیز کا ہضم ہونا، یہ اس کے بنیادی معنی ہے لغت کے اندر. اس کے لیے آپ 5/53 اور 35/12 یہ دونوں آیتیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عذاب کا مطلب پنشمنٹ نہیں لیا ہے. پنشمنٹ یعنی سزا کے مطلب نہیں لیا ہے، سزا کے مطلب اس کا ترجمہ نہیں کیا. یہاں کیا ہے کہ میٹھا پانی یا جو چیز ہضم ہو، اچھا لگے. تو عذاب کے بنیادی معنی ہے جو چیز ہضم ہو، جو چیز اچھا لگے، جو میٹھا ہو. تو جیسا کہ انسان کو ڈائبٹیز ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے، پھر بھی وہ میٹھا کھاتا ہے، تو وہ اس کے عذاب ہے. انسان کو پتا ہے کہ بھائی قرض نہیں لینا چاہیے، پھر بھی وہ قرض لیتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بینک کا لون پاس ہو جائے، اور پھر وہ بس بینک کے انسٹالمنٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے، وہ عذاب ہے. اس طرح قرآن کے اندر نا 27 ٹائپ کے عذاب دیا گیا ہے، کہ جیسا کہ لوگوں کا فرینڈ سرکل ہے، خراب سرکل ہے، معلوم ہے خراب ہے، اس کے باوجود بھی وہ دوستوں میں وقت برباد کر دیتا ہے، وہ بھی ایک عذاب ہے. تو عذاب تو اتنے ٹائپ کے عذاب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اٹیچمنٹ بھی عذاب ہے، بچوں کو لاڑ کرنا، بیوی کو لاڑ کرنا، وہ بھی عذاب ہے. مذہبی سوچ رکھنا اور اس کے ایکسٹریم چلے جانا اور سمجھنا کہ بہت مجھے کامیابی ہے، وہ بھی عذاب ہے. ہر طریقے کی جو لت ہے، ایڈکشن ہے، وہ بھی عذاب ہے. اپنے امیج کو سنبھالنا، اپنے امیج کو ہمیشہ امیج کو سنبھالنے کی اس پہ رہنا، وہ بھی عذاب ہے. یعنی قرآن میں 27 طریقے کے عذاب ہے. اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بات کرنا، وہ بھی عذاب ہے. ہر چیز انسان کو جو اچھی لگتی ہے مگر وہ اس کو تکلیف دیتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. زیادہ سونا، زیادہ بیٹھنا، کمفرٹ زون میں رہنا، ایدھی پن، وہ بھی عذاب ہے. ہر چیز جو انسان کو اچھی لگتی ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کو نقصانات بھی معلوم ہے، ڈر میں رہنا، وہ بھی عذاب ہے. بیکار میں ڈر میں رہنے کی عادت رہتی ہے لوگوں کو. عذاب النار ہے، عذاب الشدید ہے، عذاب الحریق ہے، عذاب المقیم ہے. یعنی اتنے سارے عذاب ہے کہ پوچھو مت. عذاب مہین ہے، ذلیل ہونے والا عذاب، عذاب المہین. یعنی انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہے اس میں شرم ہے، حیا جاری ہے اس کی، مگر اس کو وہ حرکت میں مزہ آ رہی ہے، وہ بھی اس کے. عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. عذاب عظیم ہے کہ اپنے آپ کو عظیم بتانا، تکبر اس میں. عذاب جہنم میں، عذاب جہنم میں انسان کی سوچ رک جاتی ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے یہ ساری چیزیں کہ عذاب جو ہے انسان کو اچھا لگتا ہے مگر اس سے انسان نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، انسان اس میں ڈوبا رہتا ہے. تو ہم قرآن کی ایک آیت لیں گے، اس سے بھی بتائیں، اس سے بھی سمجھ میں ہم کو آئے گا کہ عذاب کیا چیز ہے. 2/7. جی 2/7 ہے، عربی میں پڑھتا ہوں میں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس میں پتا چل رہا ہے کہ عذاب کے مطلب بتایا ہے اس کے اندر کہ یعنی کہ چیز کو دیکھ رہا ہے آنکھوں سے پھر بھی بصارت نہیں ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے. کانوں سے سن رہا ہے پھر بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے. اس کے یعنی ہر چیز میں سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ اس کے دلوں پہ، یعنی قلب کے مطلب ہے، عام طور سے دل لیتے ہیں مگر قلب کے مطلب ہے ذہن، عقل. عقل کے اوپر اس کے مہر لگ گئی ہے. کیوں مہر لگ گئی ہے؟ کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، مطلب وہ سن نہیں پا رہا ہے. سن پا رہا ہے، سماعت کا جو مطلب ہے کہ جو اپنے بولتے ہیں کہ سن نہیں پا رہا ہے، سماعت کے مطلب ایک مطلب یہ کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. یعنی اس کے بعد کان میں بات جاری نہیں ہے، بہرا آواز ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو، کیونکہ اس کے دلوں پہ، اس کی جو عقل پہ قلوب، اپنے اس کے قلوب پہ، عقل کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے. وہ دیکھ رہا ہے مگر اس کے بعد بھی اس کو دکھ رہا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. عذاب کے مطلب یہ ہے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے پہ مہر لگ جاتی ہے، وہ نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے نہ کانوں سے سن سکتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ بھائی انسان کو پتا ہے کہ فضول خرچی کرنا بیکار ہے مگر وہ عذاب میں مبتلا ہے. اس کی ایک عادت ہے فضول خرچی کرنا، دکھاوا کرنا.
قرآن کے ڈیفینیشن سے تعارف سے عذاب کے مطلب ہے کہ انسان کی عقل، اس انسان کا قلب، انسان کی آنکھیں، انسان کا کان، اس کے جو سینسز ہے سمجھداری کے، وہ کام نہیں کرتے، اس پہ مہر لگ جاتی ہے، ویسے کے لیے عذاب ہے. وہ اپنے بڑائی میں رہتا ہے. عذاب عظیم بولا ہے کہ یہ اپنے بس ایسا عذاب ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کروں. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ ڈائبٹیز والا، مجھے ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ہے، میں اگر تقوی نہیں کر رہا ہوں، پرہیزگاری نہیں کر رہا ہوں، تو میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں. ہر شخص، ایسا کوئی شخص بچا ہوا نہیں ہے جو عذاب میں مبتلا نہیں ہے. اور عذاب میں مبتلا رہنے کی اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ ایک وجہ قرآن نے بتائی ہے. اس کی وجہ 2/6 ہی ہے. میں 2/7 جو بول رہا تھا نا، جو آیت 2/7 ابھی جو لیا ہے کہ ان کے قلوب کے اوپر مہر لگی ہے، اس کے پہلے والی آیت ہے کہ ان کے قلوب پہ جو مہر کیوں لگتی ہے. یعنی اللہ کا ناانصاف تھوڑی ہے کہ قلوب پہ مہر لگتی ہے. وہ قلوب پہ مہر لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں. وہ کفر کرتے ہیں. کفر کرتے ہیں مطلب تکبر. کفر کے مطلب تکبر، غرور. یعنی حقیقت کو دیکھنے کے بعد بھی ڈینائی کر رہے ہیں. سگریٹ کے اوپر فوٹو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ ڈینائی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو لاسٹ میں کیا ہوتا ہے، اللہ ایکچولی نہیں لگا رہا ہے، وہ خود کفر کر رہے ہیں اور ان کے خود دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے، کیونکہ وہ کفر کر رہے ہیں. وہ جان کے بھی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہ وارننگ سائن کے اوپر بھی یقین نہیں کر رہے ہیں، بلیو نہیں کر رہے، ایمان لے کے نہیں آ رہے، جبکہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے 2/6 میں، کہ جبکہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ ایمان لے کے نہیں آ رہے ہیں. اور وہ کنٹینیوس ایمان لے کے نہیں آ رہے ہیں، اور کنٹینیوس ان کو وارن کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کے نہیں آ رہے. تو 2/6 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ یعنی خود کا خدا، اللہ خود کا خدا جو ہے، وہ جو خود سے آیا ہے، جو وہ دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، عقل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، دیکھنے اور کانوں کے اوپر مہر لگا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. کیوں؟ 2/6 بتایا کہ وہ لوگ کفر کرتے ہیں، وہ لوگ وارننگ آیتوں کو سمجھ یعنی جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تو یہ ایک عذاب بہت ہی خطرناک ہے چیزیں جس انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور ہر شخص اس میں مبتلا ہے. اور 2/10 لیتے ہیں. 2/10 میں دیکھو کیا ہے، ان کے دل میں جو مرض رہتا ہے نا، مرض مطلب کمزوری، وہ اللہ بڑھاتا ہے. جی سر. اللہ نے خود کا خدا ہی بڑھا رہا ہے اس چیز کو. کیوں؟ کہ وہ بات مان رہے نہیں ہے. تو یہ دل کا جو مرض ہے وہ بڑھ رہا ہے. سر اور یہ وہ میری دل کو، پسندیدہ آیت ہے، یہ والی. جی مجھے پتا ہے. تو دل کو کمزور کر دیتا ہے وہ مرض، اور انسان اپنی عادتوں کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. جی. تو یہ عذاب بہت ہی خطرناک چیز ہے. ہم لوگ سمجھ رہے کہ یہ مرنے کے بعد ہوگا، مگر یہ عذاب جو کنٹینیو سے چل رہا ہے. قرآن جو ہے مرنے کے بعد کی کتاب نہیں ہے. دیکھو ایک آیت ہے 2/86 جس میں دنیا اور آخرت میں عذاب کی بات ہوئی ہے، 286. تو دنیا جو ہے وہ لفظ ادنا سے آیا ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، تو جو جلد بازی چھوٹی چیزوں کے لیے. اور آخرت میں عذاب ہے مطلب جو چیز تاخیر ہوتی ہے، جو لیٹ ہوتی ہے. ایک تو کوئک ریزلٹ اور ایک ڈیلیڈ ریزلٹ، پوسٹ پون ریزلٹ، اس کے اچھا، اندر بھی تو عذاب ہے. تو دنیا جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہے، اور شارٹ آخرت ٹرم. آخرت جو ہے وہ ایک پروکریسٹینیشن پروسیس ہے، یعنی کہ ڈیلے کا پروسیس. جی اٹ از اے جب انسان. کنٹینیوس پروکراسٹینیشن پروسیس، جو تاخیر ہوتا ہے، جو ڈیلے ہوتا ہے، جی جی جو جی. ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، صبر نہیں رکھتے. یہ بہت ہی، یعنی ہم انشاءاللہ آخرت کا جو ٹاپک لیں گے، ابھی عذاب بھی جو ہے نا یہ ایک آخرت کا ہی ٹاپک ہے، مگر میں نے اس کو الگ کر دیا کیونکہ وہ بہت لمبا ہو جائے گا پھر آخرت کا ٹاپک. تو عذاب کو تھوڑا سا کر لیا میں نے، اس کو الگ کر لیا. ایک ڈر کا جو عذاب ہے 2/49، جو فرعون ڈراتا ہے لوگوں کو اور سوچنے نہیں دیتا، وہ بھی ایک عذاب ہے 2/49. 71 ہے جو اللہ جو ہے وہ ہمارے نوح کو بھیجتا ہے، جو نوح کو بھیجتا ہے کہ تاکہ اللہ کی طرف سے، جو خدا کی طرف سے جو دردناک عذاب آنے والا ہے اس کو خبردار کرے. اگر سورہ نوح آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی بہت زبردست ہے کہ کس طرح عذاب آتا ہے، کیوں آتا ہے. یہ پورا کے پورا وہ ہے. یہ تو بات ہوئی عذاب کی.
اب عذاب سے بچنا کیسا ہے؟ عذاب آتا ہے تو عذاب سے بچنا کیسا؟ تو عذاب سے آسانی سے بچ نہیں سکتے. 61 کا آپ سورہ آیت نمبر 9 10 11 دیکھیں گے تو عذاب سے بچنے کے لیے ہم کو اپنی نفس سے جہاد کرنا پڑے گا. وہ بہت ہی مشکل کام ہے. ہماری نفس سے جہاد کرنا پڑے گا. اموال، ہمارے اموال کے ساتھ میں، اموال کے مطلب ہے لوگ پراپرٹی لیتے ہیں، مال لیتے ہیں. اموال کے ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارا رجحان ہے، جیسا مجھے سستی ہے یا میٹھا کھانے کا رجحان ہے، تو وہ عادتوں سے بھی، وہ اموال ہے ہمارے، وہ ہمارا پراپرٹی ہے جس کو ہم ہماری پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سب کچھ ہے. تو ہم کو اموال سے اور ہماری نفس سے جہاد کرنا پڑے گا. یہ 61 کا 9 10 11. تو عذاب سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہماری نفس سے جہاد کریں. ہمارے اموال، ہمارے جو انکلینیشن ہے، جس عادتوں پہ ہم راغب ہے، جس عادتوں سے ہم جھک رہے ہیں جس کے سامنے، اس سے اور اپنی نفس سے جہاد کرنا ہے. وہی فی سبیل اللہ، وہی اللہ کا راستہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ شارٹ، بس اتنا ہی بولنا تھا، کافی ہے بات کرنے کے لیے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یعنی کہ آپ کی کمیونیکیشن کو اگر میں سمرائز کروں فیو لائنز میں، تو عذاب اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام جسے کرتے ہوئے آپ کو مزہ آ رہا ہو لیکن وہ اس کے ساتھ آپ کو نقصان دے رہا ہو. اور اگر عذاب سے جان چھڑانی ہے تو انسان کو اپنے نفس کا ارتقا کرنا ہوگا، اس کو بلند مقام کے اوپر پہنچانا ہوگا. نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، جو بہت مشکل کام، جی جی. بہت مشکل کام ہے. اس لیے اور میں بول رہا ہوں کہ ہر کوئی انسان جو ہے نا، وہ عذاب میں مبتلا ہے. جو دکھاوا کر رہا ہے، جو دکھاوا نہیں کر رہا ہے، ہر کسی میں انسان میں بری عادتیں رہتی ہے. مگر اس کو سمجھنا چاہیے بری عادتوں کی کہ بھائی یہ بری عادتیں ہیں میرے پاس، اور زبان کا چسکا اور یہ ساری چیزیں جو ہے، جی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو مزہ تو آ جاتا ہے، مگر اس میں عذاب ہے، وہ سمجھنا اس کو ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو خواتین و حضرات جو اس پروگرام کو، اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جو اسکرین پہ ریفرنسز چل رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی دیکھیے گا، اپنے طور پر اس پہ کوشچنز بھی کیجیے گا، اور اس کے علاوہ حسب معمول اپنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی عقل بھی استعمال اپنی عقل کرے. بھی ہاں. استعمال کیجیے گا. اور کیا، ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگ نہیں ہیں جتنا ہم کو اتنا، یعنی ہم لوگ کوئی بڑے اپنے وہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا لیکچر، 2 گھنٹے کا لیکچر بولے. ہمارا صرف مقصد یہ رہتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا، چھوٹے میں آپ کو سمجھانا تاکہ آپ خود بھی سوچو. ٹھیک. تو آپ نے خود سوچنا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، عذاب، مختصر آپ کے لیے اس کو پیش کیا. اگر ابھی تک آپ نے جو ہے یہ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچے. اس میسج کو لائک مائنڈڈ لوگوں تک جو کہ حق کے متلاشی ہیں ان تک ضرور پہنچائیے گا. اور نیکسٹ پروگرام کے لیے اپنا خیال رکھیے گا تک کے لیے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام.